बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदबिस्तान के प्रोग्राम ऑनलाइन तकरीब रूनुमाई में आज हम जिस किताब की तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं वो है कराची में मुकीम मुतरबा शेख की मनात। मुतरबा शेख एक आला पाए की नसर निगार हैं, ब्लॉगर हैं और इस किताब को कारवां पब्लिशर्स कराची ने शाया किया है। आज की इस तकरीब की सदारत कर रहे हैं मारूफ नसर निगार इकबाल खुर्शीद। मैं तमाम आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ इस तकरीब में। इब्तदा में मैं कुछ थोड़ा सा मनात के बारे में गुफ्तगू करने के बाद इकबाल खुर्शीद साहब को दावत दूंगा। मुनफरिद शायर अब्दुल रशीद ने कहीं कहा था कि उसकी दोनों आंखों में कुतबैन का फासला है, जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है, जहां बर्फ पिघल कर लफ्ज बनना चाहती है। मुझे लगता है कि मुतरबा की सलाहियतें एहसास और तस्वुरात की बर्फानी सिलों को सुबक और शीरीं अल्फाज के कदरों में ढाल सकती हैं। मुतरबा की फनकाराना बसीरत इस बर्फ को लफ्ज बनाने और लफ्ज को जबान देने पर पूरी कुदरत रखती है। मुतरबा की दोनों आंखें मेरे नजदीक उसकी मजमून निगारी और अफसाना निगारी से मुंसलिक है। माहियत और तकनीक के लिहाज से इन दोनों के दरमियान कुतबैन का फासला सही, लेकिन मुतरबा ने इन दोनों असनाफ में अपना लोहा मनवाया है। मुतरबा ने इन दोनों आंखों से कायनात और कायनात के बासियों को खुद देखा और हमें दिखाया है। मनात यकीनन आज की कहानी के औज की दलील है। कहते हैं खामोशी बहुत बड़ी हकीकत है, खामोशी ही जिंदगी का सरचश्मा है और जिंदगी का दरिया खामोशी के समंदर में जा गिरता है। और दरमियान का ये मुख्तसर सा वक्फा, मुख्तसर सा ये सफर छोटी छोटी खुशियों, बड़े बड़े हादसात, अहमकाना ख्वाहिशों और ला इलाज परेशानियों से अटा हुआ है। मुतरबा के सारे अफसाने इन्हीं दो खामोशियों के दरमियानी वक्फे यानी मुख्तसर और नापैद जिंदगी से मवाद हासिल करते हैं। मुतरबा के अफसाने हमारी हकीकी जिंदगी की खुशियों, हादसों, ख्वाहिशों और परेशानियों की सच्ची तस्वीरें हैं। जो कुछ माशरे ने मुतरबा को दिखाया उसने वही कुछ पेंट कर दिया। इन अफसानों का ताल्लुक हमारी अपनी जमीन से है, इन अफसानों का ताल्लुक हमारे अपने समाज से है, हमारे अपने दौर से है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। इजहार की तवानाई के साथ लिखे गए इनके अफसाने मुनफरद मौज़ूआत पर लिखे गए हैं। एक अफसाने का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा और वो है तस्खीर, जो जदीद अहद का अफसाना है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के हाथों इंसान के इस्तेमाल, इंसानों की तकसीम और इस्तेहसाल को मौजू बनाया गया है। इस अफसाने से मुझे मुशर्रफ आलम ज़ौकी की अफसानवी तहरीरें याद आ गईं। बड़ी मुमासलत है इनके अंदाज़े तहरीर में। ऐसा अफसाना लिखने पर मैं मुतरबा को मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा मनात एक ऐसा अफसाना है जिसे पढ़ते हुए नजर अफसाने से नहीं हटती। ये अफसाना अपनी बुनत और कंटेंट के एतबार से अपना एक म्यार बनाए हुए है। बस मुझे इसमें लिफाफा पराठे की समझ नहीं आई। होती होगी कोई किस्म, बस यही वजह है कि मुझे खातून लिखारी पसंद नहीं आती। अरे इसलिए नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं लिखती, बल्कि इसलिए कि ये लफ्ज पराठे जैसे लफ्ज लिखकर पढ़ने का टेम्पो तोड़ देती हैं और मुंह में पानी आने लगता है। मैं भी किन बातों में पड़ गया। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मर्द लिखारियों की निस्बत खवातीन जुज़ियात निगारी से ज्यादा काम लेती हैं, जिससे अफसाने की तवालत में इजाफा हो जाता है। अफसाने की दुनिया में इस जानदार एंट्री के साथ मैं मुतरबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और अब मैं मुतरबा से कहूँगा कि एक मुख्तसर सा अफसाना जो है वो पेश कर दें ताकि हम अब इस तकरीब के सदर की तरफ बाद में जा सकें। और तो मैं मुतरबा से गुजारिश करूँगा कि वो
اپنا افسانہ کوئی پیش کرتے ہیں. یہ مختصر سا افسانہ ہے، اس کا عنوان ہے فاؤنڈیشن، اور یہ میں نے لکھا تھا خواتین پہ تشدد کے حوالے سے، اور ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ میک اپ کی جو پروموشن ہے اس کے لیے لکھا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، یہ میک اپ کی پروموشن پہ ہرگز نہیں تھا. تو آج میں نے اسی لیے اس کا انتخاب کیا پروگرام کے لیے کہ میں وضاحت دے سکوں کہ یہ میک اپ کی پروموشن ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تشدد کے خلاف لکھا گیا ہے. اور ایک ہی صفحے کا افسانہ ہے یہ. جی، عنوان ہے فاؤنڈیشن. آج میرے کاسمیٹکس کے سپر اسٹورز پر بہت رش تھا. اسٹور کھولتے ہی خواتین کسٹمرز خریداری کے لیے آنا شروع ہو گئی. میں اور میری سیلز گرل پرجوش اور متحرک تھے. میں پیشہ ورانہ مہارت سے مختلف کمپنیوں کے لپسٹکس، کاجل، مسکارے اور فاؤنڈیشن کی خصوصیات خواتین گاہکوں کو بتا رہی تھی. فاؤنڈیشن کے ڈبے فروخت ہو گئے. رش کم ہونے پر میں 2 گھڑی پانی پینے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ ایک اور کسٹمر اسٹور میں داخل ہوئی. میں پانی حلق میں انڈیل کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کوئی اچھا سا فاؤنڈیشن. میں نے اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی رنگ صاف ہے، ہلکے شیڈ میں اچھی کمپنی کا فاؤنڈیشن دکھاتی ہوں آپ کو. نہیں، گہرے رنگ کا فاؤنڈیشن دیجیے تاکہ یہ نشان چھپ سکے. اس نے دھیرے سے دوپٹہ چہرے سے سرکایا. میں نے خاموشی سے سب سے اوپر والے ریک سے گہرے شیڈ کا فاؤنڈیشن نکال کر اس کو دے دیا اور کہا، یہ ہر چوٹ کا نشان چھپا دیتا ہے. بہت شکریہ محترمہ شیخ صاحبہ. اب ہم چلتے ہیں آج کے اس تقریب کے صدر اقبال خورشید کی جانب. تو میں اقبال خورشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مطربہ کے بارے میں اور مطربہ کے افسانوی مجموعے منات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت شکریہ صاحب. تو یہ ہے کہ اگر ہم منات کی بات کریں اور مطربہ کے افسانوں کی بات کریں تو میں نے اس پورے سفر کو دیکھا ہے. ان کے افسانے جب وہ اوائل میں لکھ رہی تھی اور وہ شائع ہو رہے تھے تب انہیں پڑھا، اور بعد میں جب وہ کتابی شکل اختیار کرنے لگے تب اس پروسیس کا حصہ بنا. اور چاہے وہ کتاب کی ترتیب ہو یا ٹائٹل ہو اور اس کی اشاعت کی تاخیر ہو، بارشیں ہوں، کورونا ہو، تو ہم نے بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اس کتاب کو اس شکل میں دیکھا ہے. اور یہ کتاب، اس کے پیچھے جتنی محنت ہے اس سے میں واقف ہوں. اس کے پیچھے جو لکھنے والے کا خلوص ہے، جذبہ ہے، اس کا میں علم رکھتا ہوں. تو مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے حد خوشی ہے کہ یہ کتاب شائع ہو، اور ہمیں نئے لکھنے والوں کی ضرورت ہے. ان لکھنے والوں کی جو اپنی کتاب سے محبت کریں، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کریں، اور ان کے اندر ایک خوشی ہو اپنی کتاب سے متعلق. کیونکہ کتاب کا عشق جو ہے وہ بڑی ایک اہم چیز ہے جو بدلتے حالات کی وجہ سے اور افادیت پسندی کی وجہ سے مر رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، کتاب کا اہتمام کرنا، لکھنا تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نے لکھا ہو کسی ادبی جریدے میں شائع ہو گیا، کسی ویب سائٹ میں شائع ہو گیا، مگر کتاب کا اہتمام کرنا، اس پہ اسے زیر بحث لانا، یہ ایک بڑی جدوجہد کا کام ہے. کیونکہ مطلبہ نے کیا، اگر ان کے نام کا تلفظ میں صحیح ادا کرنا، اور ایک انفرادیت اس کی کتاب کے نام کی بھی ہے، جو کہ اسلم صاحب، اسلم ملک صاحب نے ہی آج لکھا. دنیا صحافی ہیں کہ اس کے ترجمے پہ بھی بات ہونی چاہیے، کہ اس کی لغت کا بھی ایک عکس دے دینا چاہیے. بہرحال اچھا، بات کرتے ہیں فکشن نگار کی. فکشن نگار اپنے معاشرے میں جو کچھ دیکھتا ہے، جیسے دیکھتا ہے، مطلب جو کچھ دیکھا وہ تو ریالٹی ہے، جیسے دیکھا اور جو تاثر لیا وہ اس کا ایکسپریشن ہے، اور اس تاثر کو پھر اس نے جس لٹریری نیس کے ساتھ بیان کیا اس سے ادب بنتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ مطلبہ نے جو دیکھا وہ میرے دیکھنے سے الگ ہے، آپ کے دیکھنے سے الگ ہے، وہ ان کا اپنا ٹھگ ہے. اور پھر جو ایکسپریشنزم کا تصور ہے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ان سے گزر کے پھر تحلیل پہ آیا.
اور اکثر جہاں یہاں چوک ہو جاتی ہے، یہاں لٹریرینس پیدا نہیں ہو پاتی لکھنے والوں سے. جب ہم بھی شروع میں لکھتے تھے، اور کبھی کبھار آج بھی اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یار صحیح ہے، مطلب لیکن اس میں جو ادبیت ہے وہ مس ہے. مطلبہ کے لیے تو سب سے اچھی بات رہی کہ وہ لٹریرینس اس کے اندر ادبیت ہے. اور ادب کو جو چیز ادب بناتی ہے، وہ میرا خیال ہے، جس پہ اختلاف بھی ہوتا ہے، کہ وہ کہانی نہیں ہے، اسلوب نہیں ہے، وہ ادبیت ہے کہ کس طرح ادیب اپنی لکھی ہوئی کہانی کو ڈی فیملیرائز کرتا ہے ایک عام کہانی سے. تو ان کے ہاں یہ دکھائی دیتا ہے. بولڈنس بھی ہے، لیکن ان کی بولڈنس کو میں ایڈمائر کروں گا، کیونکہ کچھ خواتین لکھاری ہمارے ہاں بولڈنس کے معاملے میں تھوڑا ایک اسٹیپ آگے بڑھ جاتی ہیں، تو وہ کچھ اضافی بولڈنس رکھتی ہے جو غیر ضروری لگتی ہے. تو آغاز میں اتنا ہی، پھر جب گفتگو آگے بڑھے گی تو میں اور خیال کروں. اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطربہ نے، مجھے اصل میں تھوڑا سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں، بلکہ خاص طور پہ نہ جانے یہ میرا تاثر غلط ہے یہ صحیح ہے، کہ سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ادیب ہیں وہ سیکس کے حوالے سے افسانے کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جس کو بھی دیکھ لیں، مشرف عالم ذوقی کو دیکھ لیں، ادھر سے آپ اس کو یہ جو رحمان عباس ہیں ان کو دیکھ لیں، ہمارے اپنے جو کراچی میں مقیم بہت سارے لکھنے والے ہیں، ان کے ہاں بھی جو ان کے ناول بھی یا ان کے افسانے بھی سیکس کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. تو مطربہ نے جو ہے اس انداز سے سیکس کا استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑے مہذبانہ انداز میں استعمال کیا. میں ان کا جو افسانہ ہے منات، جو کہ جس کی بیس پہ یہ ناول، اس کا ان کے افسانوی مجموعے کا عنوان بھی ہے، تو وہ اس کے اندر ایک تو چوکا دینے والا جو عنصر ہے جو منٹو کے حاوی پایا جاتا ہے، یا دوسرا بھی وہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن جہاں عورت کی طرف سے ہمارے معاشرے میں سیکس کا اس طرح اظہار نہیں ہوتا جس طرح انہوں نے اس کے کریکٹر کے ذریعے ابھارنے کی کوشش کی. جس طرح انہوں نے اس کو وہ خاتون جو اس افسانے میں مین کریکٹر ہے وہ دکھانے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے اس کی وجہ مجھے تو افسانے میں کہیں نظر نہیں آئی. آخر میں انہوں نے چوکانے والا بات تو ضرور کی ہے، لیکن ان کے صرف مجھے اعتراض اس وقت کم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ سیکس کو اس طرح نہیں لکھا جس طرح کے ہمارے مرد افراد جو ہیں وہ لکھ جاتے ہیں. اس کے اندر ایک تہذیب ضرور موجود ہے. اعتراض میرا اپنی جگہ پہ موجود ہے. ان کے دوسرے افسانوں میں خیر اس طرح کا تو چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ افسانہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ نظر نہیں اٹھا سکتے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے کوشش کی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو جب وہ سیکس کے حوالے سے جس طرح بولڈنس انہوں نے وہ پیش کی، وہاں بھی ٹھیک تھا آگے چلتے ہوئے، لیکن اس کے بعد اس کو پھر انہوں نے پرولونگ کر دیا. اس کا جو اینڈ ہے وہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے جا کے وہ لگایا، جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ تو میں ان کے بارے میں یہی کہنا چاہتا تھا. اب آگے آپ دیکھیے کیا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ نہیں، اس میں جو سیکس والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ کہ سیکس، آپ نے ایک بات کہی کہ جنس کو ہمارے ہاں مسلمان لکھاریوں نے زیادہ موجود کیا. اچھا، یہ بات بظاہر ہمیں دوست لگ سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ہم ہندی، ملیالم، تیلگو، اگر ہم تیلگو، تمل، بنگلہ زبانوں کی بات کریں تو وہ ادب تقسیم سے متاثر ہوا، لیکن اتنا نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے جنس کے موضوع کو ہم بلکتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے، یا اس لیے کہ وہ ایک سچا موضوع ہے. اچھا، مسئلہ یہ آتا ہے کہ جنس کو موضوع کرنا ایک الگ چیز ہے،
اور جنس نگاری کا جو فن ہے وہ الگ چیز ہے. اب ہمارے ہاں اگر لکھاری جنس نگاری کی سمجھاتا ہے جہاں وہ انسانی جسم کے اور اس جنسی عمل کی تفصیلات بیان کرتا ہے تو وہاں کبھی کبھار گڑبڑ ہو جاتی ہے, کہیں وہ پورنوگرافی کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہاں اہتمام آپ کو کرنا ہوگا کہ اس میں کی ادبیت ہے وہ برقرار رہے. تو یہ جو مطلبہ کا افسانہ تھا اس کے اندر جو جنسی پہلو ہے وہ موجود ہے, مگر وہ اپنا ادبی پہلو ادبی رنگ برقرار رکھتا ہے, اور یہی ان کے باقی افسانوں میں بھی ہے. میں نے کہا کہ جو اینڈ پروڈکٹ ہے نا اس میں ادبیت ہو. ایک بار حسن مدو صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ یہ جو روسی ادب ہے اس میں یہ الزام لگتا ہے کہ اس میں پروپیگنڈا ہے. اصل انہوں نے کہا کسی کا ایک کال سنایا کہ اگر آخر میں وہ شے آرٹ بن جائے, پیس آف آرٹ بن جائے, تب تو چاہے سے وہ پروپیگنڈا ہو تب بھی ہم اسے قبول کر لیں گے, چاہے سے اس میں جنس نگاری ہو تب بھی ہم اسے قبول کریں, چاہے سے وہ پریم چند کے افسانوں جیسی کوئی شے ہو جس میں کوئی جنس نگاری نہ ہو, کوئی چونکا دینے والی بات نہ ہو, کوئی ایسا اسلوبی اسٹروک نہ ہو جیسے ہم جیسے چھوٹے لکھاری برتنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پیس آف آرٹ. تو مطلبہ اس سمت جاری ہے, اور اس پہ زیب استاد صاحب کی جو رائے ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کے ہاں کہانی کا جو عنصر ہے وہ تو بہت سٹرونگ ہے. یہ کہانی کی بنت کا فن جانتی ہیں. انہوں نے جو جس طرح کہانیاں لکھی ہیں اس سے کہانی جو ہے وہ بڑے سموتھ انداز میں آگے چلتی ہے. مجھے تو صرف مجھے ہمیشہ سے تقریباً ہر ایک سے ہی یہ اعتراض رہا ہے کہ جی ناول کو اتنا رچ ہونا چاہیے یا افسانے کو اتنا رچ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کو جنس کی کا جو ہے بیچ میں استعمال نہ کرنا پڑے. یہ بات میں نے مشرف عالم ذوقی سے بھی کی تھی اور رحمان عباس سے بھی کی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں زندگی کا ایک جزو ہے جنس, اور ہم اس کے بغیر جو ہے بسر نہیں کر سکتے. جب ہم اس کے بغیر اس چیز کو زندگی بسر نہیں کر پاتے تو پھر اگر اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں جنس کو کا اظہار کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے اس جنس کو کے اظہار کو برتا ہے جو کہ بہت کم لوگ برت پاتے ہیں. نہیں, میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا, میں اپنا موقف پیش کر رہا تھا جنس نگاری سے متعلق. کیونکہ اصل میں چیز ہے کہ کوئی چیز اگر کسی ہر چیز کا اسٹرکچر ہوتا ہے, جیسے ایک دروازہ ہے, ایک کھڑکی ہے اور ایک عمارت کا اسٹرکچر ہے, تو اگر دروازہ اور کھڑکی جو اس کے یونٹ ہیں وہ صحیح جگہ لگے ہوئے ہیں تب تو وہ اسٹرکچر کا حصہ ہیں اور معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اگر وہ کہیں اور جگہ پہ لگے ہوئے تو وہ بےمانی ہے. تو جب جنس نگاری کا معاملہ ہے تو اس میں بھی جو یونٹس ہیں اگر وہ صحیح جگہ لگے ہوئے تو وہ ٹھیک ہے. اب جیسے اگر ہم کالی شلوار پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ساری یونٹس صحیح جگہ لگے ہوئے ہیں, فولڈوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ساری یونٹس صحیح جگہ لگے ہوئے ہیں. ٹھنڈا گوشت میں کم از کم مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کیا گیا, مگر اس کے بھی چاہنے والے موجود ہیں, اس کے پڑھنے والے موجود ہیں. تو آپ نے درست کہا. اور جس طرح بھوک ہماری ضرورت ہے, ہمارے یہاں سب سے زیادہ ادب کس چیز پہ لکھا ہے؟ موت پہ, بھوک پہ. تو جس طرح ایک فطری ضرورت ہے کہ ہمیں ایک غذا چاہیے, اسی طرح جنس کی بھی ضرورت ہے. تو وہ موضوع تو بنے گا, اس کو موضوع بننے سے ہم روک نہیں پائیں گے. لیکن کیونکہ بنیادی ضرورت ہے نا, پھر تو ہم روٹی کو بھی موضوع نہ کریں, روٹی کو بھی موضوع نہ بنایا جائے. روٹی پہلی ہے, بہرحال وہ بڑی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی ایک ضرورت ہے. خیر اب ہم مطلبہ کی سمجھتی چلتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کتاب چھپ گئی, اب آپ بتائیے کہ آپ جو ادبی دنیا میں آپ نے کتاب سفر قدم رکھا ہے, آپ کا تجربہ گزشتہ 1-1.5 ماہ کا کیسا تھا؟ یہ تو ایک بڑا تجربہ دیکھنے میں لگے, میں محسوس کروں ایک بڑا تجربہ, کیونکہ اتنی ڈیپنیس جو ہے وہ سوچا نہیں تھا کتاب کے حوالے سے. اچھا آپ چلیں, پہلے تو یہ کیجئے, اقبال خورشید نے جو بات کی ہے کہ پہلے تو آپ کتاب کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے کہ یہ کیا ہے, کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے, یہ کیا ہے.
پھر اس کے بعد ان کے سوال کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ یہ کتاب لکھنے کا کنسپٹ آپ لکھ تو بہت عرصے سے رہی ہیں، تو اس کتاب کو کمپائل کر کے اسے چھپوانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اور پھر یہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ لوگوں کی فرمائش پہ لکھی ہے آپ نے یا آپ لکھ رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اس کو آپ کا منظر عام پر آ جانا چاہیے؟ تو اس کا کیا پروسیجر آپ کا رہا، اور آپ نے یہ کتاب جو ہے چھپوائی رواں والوں سے، رواں پبلشر سے، جس میں اقبال خورشید کا بھی بہت حصہ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے پہلے تو یہ افسانے کتنے عرصے میں لکھے؟ یہ اس میں خاصے افسانے موجود ہیں، تو آپ ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا یہ کہ اس کتاب کو کتنے افسانے ہیں، یا تفصیل جو ہے اس کتاب کی وہ تھوڑی سی بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. اور پھر اسے ملنے کا بھی کہاں سے مل سکتی ہے وہ تھوڑا سا بتا دیجئے. اس کے بعد ہم پھر اقبال خورشید صاحب کی جو بات ہے اس پہ بات کر لیجیے گا. جی، اصل میں لکھ تو ہم رہے تھے، ظاہر کافی عرصہ ہو گیا تھا، اور وہی بات ہے کہ بچپن سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھ رہے تھے. لیکن اصل میں جب ارادہ بالکل نہیں تھا کہ میں کبھی کتاب چھپ پاؤں گی. لیکن جب ہلکا ارباب ذوق کراچی سے وابستگی ہوئی اور وہاں اپنے افسانے تنقید کے لیے پیش کیے، تو ہمارے استاد اور مربی سیکرٹری ہلکا ارباب ذوق سر زیب اسکار حسین، تو انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے. جب 4 سال میں وہاں جاتی رہی ہلکا ارباب ذوق میں اپنے افسانے سناتی رہی، تو انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ اب اپنی کتاب کو شائع کروائیں. تو میری سمجھ میں اس وقت بھی نہیں آیا تھا کہ میں کتاب کو میں شائع کیسے کرواؤں گی، کیونکہ اصل میں ہے یہ مشکل کام. یہ سارے افسانوں کو جمع کرنا تھا، اور پھر میں لکھ بھی کبھی کچھ ہاتھ سے رہی تھی اور کچھ میرے موبائل میں موجود تھے. تو ان ہاتھ سے لکھے ہوئے افسانوں کو کس طرح سے پیش کیا جائے گا مجھے نہیں معلوم تھا کتاب میں. لیکن پھر ہمارے کمپوزر بہت اچھے، کولاج ادبی جریدہ نکلتا ہے کراچی سے ہی، تو اسے کمپوزر ہیں جو کمپوز کرتے ہیں محمد ریحان صاحب. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دیجیے تو میں ان کو کمپوز کروں گا آپ کے لیے، کیونکہ وہ مجھے دیکھ چکے تھے. میں نے کچھ ایسا وہاں کام کیا ہے کاتب پبلشرز کے زیر تمام اور کولاج کے زیر تمام، تو وہاں کچھ ایسا میں نے جاب کی ہے. تو انہوں نے کہا آپ اپنی بھی جمع کیجیے، کیونکہ میں بہت شوق سے کولاج پڑھتی ہوں. انہوں نے کہا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اچھا سا رسالہ اس طرح میں بھی نکالتی کبھی. تو انہوں نے کہا آپ رسالہ کیوں نکالیں گے، اپنی کتاب جو ہے وہ لائیے، کتاب اپنی خود لے کر آئیے. تو پھر سب دوست احباب کی مدد رہی، اور اقبال خورشید صاحب بھی جیسا کہ کہہ رہے تھے آپ اپنے افسانوں کو جمع کر لیں، ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں آپ کے کسی ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں آپ کی وال پہ پڑا ہوا ہے، تو آپ جمع کیوں نہیں کرتی؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اسی کوشش میں 1 سال لگ گیا، اور ہم کمپوز کرتے رہے کتاب، اور یہ افسانے اور یہ افسانچے جو ہیں وہ جمع کیے اور پھر کتاب کی شکل میں لے آئے. روا پبلشرز کا ظاہر ہے بہت شکریہ. اور بار بار یہ مسودہ جو ہے وہ پڑھا گیا اور بار بار ریجیکٹ بھی ہوا، اور ہم اس میں سے جو افسانے بہت سارے ایسے تھے جو ریجیکٹ کیے ہیں، جو رد کر دیے اقبال خورشید صاحب نے کہ وہ نہیں لگیں گے، جیسا کہ میں کہتی ہوں ایک نقاد بھی ہیں. تو پھر ہم دوبارہ اس مسودے کو بار بار ہم کمپوز کرتے تھے. اقبال خورشید تو مدیر بھی ہے نا، تو مدیر کا تو حق ہوتا ہے نا. بیرونی دنیا میں تو کتاب اس وقت تک چھپتی نہیں ہے جب تک ایڈیٹر جو ہے اسے کلیئر نہیں کر دیتا. تو ہمارے ہاں تو چونکہ وہ کنسپٹ نہیں ہے. یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ اقبال خورشید کی رہنمائی حاصل کی، اور انہوں نے جو ہے کتاب کو جو لوگوں کے پڑھنے کے قابل بنا دیے. آپ یہ بتائیے کہ یہ کتاب لوگوں کو اس کی قیمت کیا ہے، اور لوگ اسے کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی فون نمبر ہے یہ تو وہ بتا دیجئے کوئی، تاکہ لوگ آپ سے تک اپروچ کر سکیں. جی، تقریباً 300 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس میں افسانے اور افسانچے دونوں شامل ہیں. 12 افسانچے ہیں، اور یہ ہم لوگوں نے قیمت تو رکھی تھی 700 روپے، اور بنتی بھی 700 روپے ہی ہے کتاب کی قیمت. لیکن ہم اپنے دوستوں کو رعایتی قیمت پر 500 روپے میں جو ہے دے رہے ہیں. اور ہمارے ڈسٹریبیوٹر کا نمبر ہے، وہی دے رہے ہیں. آن لائن ڈسٹریبیوشن ان کا کام ہے کتابوں کا. تو ہم نے ان سے ہی رہنمائی ان سے بھی حاصل کی کہ وہ آن لائن کتاب جو ہے دے سکے، کیونکہ میرا تو بس نہیں تھا کہ میں جاؤں روز میں کتاب گھر سے نکلوں اور کتاب پوسٹ کروں. تو ہمارے ڈسٹریبیوٹر یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا نمبر ہے 0343
944488। تو وہاں سے یہ کتاب ان کو واٹس ایپ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی، تو اب اقبال خورشید کچھ کہہ رہے تھے، تو اقبال خورشید صاحب کچھ۔ جناب، تو بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ میرا ایک سوال تھا کہ کتاب تو چھپ گئی، لیکن کتاب کے چھپنے کے بعد مصنف کس تجربے سے گزرا؟ یہ سوال میرے ذہن میں یوں بھی آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اردو ادب کے ترویج کے معاملے میں بہت سارے دوست کچھ کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ مطلب فیس بک پوسٹ جو ہے وہ بلا معاوضہ ہوتی ہے، آپ کے ٹویٹر پہ کسی ٹویٹ کے پیسے نہیں لگتے، اور آپ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کی کتاب پہ، جیسے رضا بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں تو بلا معاوضہ ہے نا، کوئی آپ کو اس کے پیسے تو دے نہیں رہا کہ بھائی آپ کتاب کی تقریبی رونمائی منعقد کر رہے ہیں اور ریویوز کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو کبھی کبھار یہ رویہ بھی دیکھا گیا کہ جن کی کتابوں پہ تبصرے ہوئے انہوں نے ہی اسے آگے پہنچانے کے معاملے میں غفلت برتی۔ تو یہ کچھ ایسے پہلو ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک کریڈیبلٹی کی لوگ سمجھتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں اس میں اس ڈیجیٹل عہد کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کریڈیبلٹی اگر متاثر ہوگی کہ اگر ہم ہر کتاب کو بات کرنے لگے۔ فیس بک پوسٹ کی عمر 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے ہوتی ہے، اور کوئی بہت ہی اہم پوسٹ ہوتی ہے ایک ہفتہ، دیکھیں میرا، وہ رہتی نہیں ہے، تو نہ وہ آپ کی کریڈیبلٹی۔ دیکھیں میرے ذہن میں ایک چیز جو موجود ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ای بک کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آپ، ہمارے ہاں یہ تصور تو پہلے سے موجود ہے کہ جی آپ، کتاب کا لمس بہت ضروری ہوتا ہے اور کتاب جو ہے، لیکن اس رویے کی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں کتاب 1000 سے زیادہ نہیں چھپتی اور پھر وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ ای بک کا یہ ہے کہ بہت سارے ڈسٹریبیوشن کے وہ ہیں، اس سے چاہے آپ کو مالی فائدہ اتنا نہ ہو، لیکن کتاب جو ہے دنیا بھر میں مختلف لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ تو باقی میں متفق ہوں آپ سے، لیکن اصل میں ای بک کے ساتھ وہ ابھی ہمارے وہ معاملہ نہیں ہوا نا کہ اس سے فروغ کیا جائے، لیکن امکان ہے، اب ادیب آن لائن ہے، کچھ اور پلیٹ فارمس ہیں، اس طرح کا کام تو کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میں سوال کروں گا وہی مطربہ سے، مصنفہ یہاں موجود ہے کہ بھائی کتاب تو آپ کی چھپ گئی، تو اب آپ نے کیا رد عمل دیکھا؟ مثبت تھا، منفی تھا، اطمینان بخش تھا، یا آپ کو کچھ شکایات بھی رہیں؟ نہیں، رد عمل تو بہت اچھا بھی ہے، اور منفی تو آتے ہی رہتے ہیں۔ منفی رد عمل ان کی تو مجھے رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ جو مثبت رد عمل ہے اور ہمارے سینئرز کی حوصلہ افزائی، اور جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ بہت حوصلہ افزائی رہی، اور تمام کراچی کے اور لاہور کے سینئرز نے کتاب خریدنے کے لیے فوراً آرڈر کیے، یہ میرے لیے ایک بہت خوشی کی بات تھی کہ سب نے کتاب خریدنی چاہیے، میری کراچی میں بھی، لاہور سے بھی، اور اسلام آباد سے بھی۔ اسلام آباد سے بھی ہمارے تمام ادبی سہیلیاں اور ہمارے ادبی بزرگوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں کتاب بھیجیں، اور انہوں نے کتاب خریدی، آن لائن انہوں نے آرڈر کیا ہمارے ڈسٹریبیوٹر کو۔ تو ایک یہ خوشگوار تجربہ ہے، اور یہاں مجھے تو یہ ہے کہ کتاب موجود ہونی چاہیے ہاتھ میں ہی۔ ای بک کا بھی ایک تصور ہے، لیکن جو ہم انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پہ میں لکھتی بھی رہتی ہوں، اور میں یہاں دوبارہ بتانا بھی چاہوں گی، سر رضا کو بھی میں بتانا چاہوں گی کہ انسٹاگرام پر ہمارے بہت سے بین الاقوامی ادیب جو ہیں، ان کے اکاؤنٹ موجود ہیں، ان کے ذاتی اکاؤنٹ موجود ہیں، وہ وہاں سے آن لائن آتے ہیں، اور وہ اپنی کتاب کبھی بھی ای بک کی پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اسی طرح ہاتھ میں لے کر اپنی کتاب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وہاں عوام کا شعور بھی اتنا زبردست ہے کہ وہ ادیب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مصنف نے لکھا ہے تو یہ کیوں لکھا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے 100 لفظوں کی کہانی پر، اور تو ہم لوگ میں تو اس ہنگامے سے ہمیشہ پریشان ہوئی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کتاب میں بھی کچھ ہنگامہ مچے، میری کتاب سے بھی۔ تو کوشش ہم نے یہی کی، میں قلم کو روکا کئی جگہ، تو انشاءاللہ اب یہ ہے کہ قلم کو روکنا نہیں ہے، قلم انشاءاللہ دوسری تیسری اور چوتھی کتاب بھی آئے گی۔ تو میں تو بین الاقوامی طور پہ جو متاثر ہوں ان کے علمی شعور سے، لوگوں کے، کہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور ادیب اس طرح بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ لائیو آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک فکشن نگار کا ذکر کیا، تو ماشاءاللہ ان کی کتاب اتنی پذیرائی ہوئی ہے ان کی کتاب کی کہ وہ ختم ہو گئی ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن بین الاقوامی پبلشر چھاپ رہے ہیں۔
تو کتاب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور وہ لوگ کبھی بھی تمام کتابوں کو ای بک پر نہیں لائیں گے، کیونکہ کتاب تو الہامی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارے تو مذہب میں یہ کتاب تو الہام کے درجے پر ہے. تو ہم کتاب کو ہم تو چاہیں گے کہ کتاب چھپتی رہے اور کتاب اسی طرح کی اشاعت ہوتی رہے، اور ہم ہاتھ میں ہی لیں کتاب کو اور اس کی خوشبو محسوس کرتے رہیں. دیکھیے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے امیزون ہے، اس کے اوپر مختلف کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ آپ کے پبلشر کو چاہیے کہ وہ یہ بات، یہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ بھی وہ ڈال دیں تو وہ مختلف جگہ پہ پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی ہے، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے بے شک. تو رضا بھائی، ہمارے یہاں اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا، ابھی امیزون کے اکاؤنٹ نہیں بن پاتے پاکستان سے، اور ابھی یہ شروع ہوا تھا کہ امیزون بعض گیسٹی، لیکن ابھی بھی کوئی کچھ ناشرین جو بڑے پیمانے پہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہونا چاہیے، ہوگا. مستقبل تو اسی کا ہے، ڈیجیٹل عہد ہی مستقبل ہے. دیکھیے اگر آپ اس پہ نہیں کرتے تو کم از کم دراز پہ تو آپ کر سکتے ہیں. دراز پہ تو جیسے رواں ہے، یہ اگر اپنا وہاں پہ اکاؤنٹ بنا لیں تو وہ تو پاکستانی ادارہ ہے، اور اس کے ذریعے آپ ڈسٹریبیوشن وہاں سے ہو سکتی ہے. دراز پہ تو بے تحاشا چیزیں موجود ہیں. اس طرح کے ادارے پہ ہم نے کبھی کھوجنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اس کو کس طرح ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کی وہ پروجیکشن کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ادیب ہے وہ دور تک پہنچے، اس کی خوشبو جو ہے وہ دنیا بھر میں پہنچے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو بڑا کردار ادا کر رہا ہے نا، اب سے 5 سال پہلے 8 سال پہلے جو رائٹر تھا وہ کلی طور پہ انحصار کرتا تھا ناشر پہ، وہ اور بک سیلر پہ، کہ جی وہ کتاب میری حیدرآباد کے کسی بک سیلر تک پہنچے گی تو بکے گی، کوئٹہ کے کسی بک سے. اب وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. دیکھیں ٹیکنالوجی دراز کی اپنی بات کی، لیکن فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کی پروموشن بھی یہی کام کریں. اب یہ کوئی شخص کراچی میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کتاب پورے پاکستان میں ٹریول کر سکتی ہے، اور بک سیلر کی امپورٹنس ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے بغیر بھی وہ کر سکتی ہے. تو یہ مرحلہ تو ایسا ایسا طے ہو رہا ہے. اچھا، یہ اس کتاب سے مالک میں یہ کہوں گا کہ اس پہ زیب اسکار صاحب کی رائے درج ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ رائے ہے، بہت اہم. زیب اسکار صاحب ایک بہت ہی منفرد تخلیق کار ہیں. دور اسکار افسانے ان کا افسانوی مجموعہ ہے، کہیں اشکال کی صورت، کہیں محاوروں کی صورت، اور جدید افسانہ نگار ہیں. پوسٹ ماڈرنزم ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مابعد جدید دور کے افسانہ نگار ہیں. اس تھیوری کے تحت ہم ان کی چیزوں کو کر سکتے ہیں. انہوں نے بہت مثبت رائے تھی، انہوں نے بہت حوصلہ افزا رائے تھی، اور کسی بھی نئے لکھنے والے کے لیے اتنے بڑے فکشن نگار کی، اتنے منفرد فکشن نگار کی رائے پڑی ہے. اور آمنہ مفتی صاحبہ نے اس پہ لکھا، کی رائے بہت اہم ہے، کیا باکمال فکشن نگار ہیں. اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو مطربہ کے ہاں لٹری نیس ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جو مشاہدہ ہے، جس طرح وہ پلاٹ کی بنیاد پہ کام کرتی ہیں، جو کہانی پن ان کے یہاں ہے، یہ تو ان کی ایک خوبی ہے جو کہانی پر موجود ہے. یہ وہ والی شاعری نہیں ہے شعرا کی جو کسی بھی بات کو شعر کہہ دیا جیسے آج کل کے نوجوان شعرا ہیں. تو ان کے ہاں گہرائی کا امکان موجود ہے، اور کہیں وہ فکری جہد بھی ہے. جیسے ہماری اچھی لکھنے والی ہیں بہت سیمی ہے، ان کے ہاں آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہم سب نے پڑھا ہے. تو سیمی کے ہاں اب ہمیں بڑی فکری جہد نظر آتی ہے، وہ زندگی سے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا افسانہ اب ہمیں صرف کہانی بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس کے اندر کہیں ایک گہرائی ہے جو ہمیں فکری طور پہ سوچنے میں مجبور کری. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. مطربہ کے ہاں وہ مضبوط امکانات ہیں، کہ کہانی بھی ہے، لکھوئی نیس بھی ہے. میری طرف سے تو نیک تمنا ہے. اور رضا بھائی بس اپنا آپ سے کہوں گا کہ آپ ہی کچھ فرمائیں. میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطربہ کے ہاں جو ہے یہ جو ہے کہانی پن تو بے انتہا موجود ہے. میں صرف ان کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ افسانے کو طوالت سے بچایا کریں. ان کے جیسے میں نے آپ کو منات کی بات کی، اس میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے.
اس کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے نا وہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ان کی کہانی کو بہت ہی کرپس قسم کا ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ جو آمنہ مفتی نے بات کی ہے نا کہ جی امکانات ان کے بہت روشن ہیں اور یہ مستقبل کی بہت اچھی. مجھے ان سے خیر اختلاف ہے کیونکہ یہ ابھی بھی اس قابل ہیں کہ یہ بہت اچھی لکھنے والی ہے. تو ان کا یہ جو ایک سرسری سا تبصرہ ہے یہ مجھے تو نہیں بھایا. تو لیکن بہرحال اللہ کرے زور قلم اور زیادہ مطربہ کے لیے. تو نیک تمناؤں کے ساتھ ہم آج کی اس تقریب کو اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.